فیضان مخدوم اشرف اولاد مخدوم سمنا حضور سیدی سرکار دانش میاں صاحب قبلہ الفاتحہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین وقیل الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب میں جھوم جھوم کر ایک مرتبہ درود پاک کا نظارہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ حضور سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے سرور کائنات کانفرنس کے عنوان سے اپنے بنگال کی محبوب اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر شیخ ثناء الحق بنگالی کے بنگال کی ترقی بہت زبردست کچھوچا کا بنگال پر مکمل کرتا. یہ لگ رہا تھا کہ مکتوب میں پایا جا کر یو پی میں بس پڑے، ایران سے چلے بنگال میں آئے. بنگال سے حکم اللہ پیر کا تو یو پی میں جا کر مسئلہ، لیکن حق پورا بنگال کا ہے کیونکہ جہاں پیر وہیں موجود. تو ظاہر سی بات ہے اب اس دھرتی پہ جتنے بھی رہنے والے باشندے ہیں ان کو دو نسبتیں حاصل ہو. ایک تو مخدوم پاک سے اور دوسرا مخدوم پاک کے پیر و مرشد سے. تو بنگال والوں کا یہ خصوصی
फरीजा बन गया है। समझो से कि वो मखदूम पाक के पीरों मुर्शिद के गहवारे में सांस ले रहे हैं। एक तो ये निस्बत, और दूसरी ये निस्बत कि जिस मखदूम को सजाकर संवार कर हमारे हवाले किया, उनकी यादों की धड़कन लेकर जी रहे हैं। तो जिस तरह से मखदूम पाक का कब्जा बंगाल की धरती पर है, उसी तरह से हम बंगालियों का कब्जा यूपी पर है। तो मोहब्बत बराबर से देखो चलेगी। अगर कोई आपको मोहब्बत से पेश आए तो आप एक कदम आगे बढ़कर उससे मोहब्बत से पेश आओ। ऐसी जगह पर अल्लाह की रहमतें हासिल की जाती हैं। जहां आपके मोहब्बत की कदर न हो, उस महफिल से अपने आप को किनारे कर। क्यों? वो इसलिए कि रसूल पाक की सीरत हमको ये बताती है कि जब मक्का वालों ने हुजूर को तंग किया, परेशान किया, तो आका का ये ख्याल रहा कि अब मैं मक्का से हिजरत करके मदीने पहुंचूं, और इंतजार करने लगे कि अल्लाह का किस दिन किस शब्द हुक्म आएगा कि मेरे महबूब तुम्हें हिजरत कर। मक्का वालों ने हुजूर की मोहब्बत की जब कद्र नहीं की, तो मदीना वालों ने हाथों हाथ हुजूर को अल्हम्दुलिल्लाह वहां मोहब्बत की कद्र हुई, और वहां से जब पहुंचे तो मदीने को भी फतेह किया और मक्के को। बच गए कि पूरी दुनिया में तो मदीना और मक्का ये हमारे मसबुल ऐन है। वहां की इज्जत, वहां की हिफाजत दुनिया के किसी भी कोने में हम सांस लें, वहां के धरती की हिफाजत, वहां के लोगों की हिफाजत हमारे जिम्मे है। हम तमाम दुनिया वालों के जिम्मे है, तमाम मुसलमानों के जिम्मे है, तमाम उम्मत के जिम्मे है। क्यों? क्योंकि वो निस्बतें ऐसी निस्बतें हैं जो कदमे रसूल से वाबस्ता है। तो दिल हमारा कहीं भी धड़के, आवाज रसूल पाक से सांसें हम किसी भी जमाने में किसी भी खित्ते में लें, लेकिन उन धड़कनों को जिंदा रखने का काम अल्लाह और उसके रसूल मुकम्मल तौर से हम गरीबों को अपनी आगोश में लिए हुए हैं। कहीं से हमें लावारिस, कहीं से हमें नातवा कमजोर नहीं छोड़ा। जिंदगी के हर उस हिस्से को, हर उस अच्छी बुरी चीज को हुजूर ने अपनी 63 साल उम्र में हम तक पहुंचा दिया कि कहां से हमें नुकसान होगा, कहां से हमें फायदा होगा, हर वो चीज अता कर दी। तो मैं ये कह रहा था कि इस बाड़बिल्ला के वसी मैदान में हम सरवर कायनात कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किए हुए हैं, जिसका आज बाज़ाब्ता तौर से आगाज हो चुका है। जैसा कि आप लोगों ने अकीदत और एहतराम से इस प्रोग्राम को यहाँ तक लाके रवाना किया, और कल इंशाअल्लाह दूसरा दौर शुरू होना है, और परसों की बात ही अलग होगी।
محفل بھی اچھی ہوگی، لوگ بھی اچھے ہوں گے، اور سمجھتا ہوں کہ آپ کی جیب بھی گرم ہوگی۔ ہر آدمی اپنی اپنی طبیعت آزمانے اللہ کی رسول کی چاہت میں آئے، کس کے پاس کیا دم خم ہے وہ بھی نظر آئے۔ بہرحال لیکن آئیے قدم سخن تیرہ میں آئیے، ایسی محفلوں میں آنے سے نسلیں سدھرتی ہیں، نسلیں شاد اور آباد ہوتی ہیں، گھر آباد ہوتے ہیں، وہ سونی گود آباد ہوتی ہے کہ جنہیں بچے چاہیے ہوتے ہیں، جنہیں عزت چاہیے ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز ان اجلاس سے، ان محفلوں سے ملا کرتا ہے۔ بس ضرورت ہے اخلاص کی نیت سے آ کر بیٹھنا، اور جو دین کی باتیں پہنچائی جا رہی ہیں ان کو غور سے سننا، اور سننے کے بعد جو اس دل اور دماغ میں بسا رہ جائے اپنے بھائیوں تک پہنچانا، اس پر عمل کرنا اور ان کو عمل کرانا۔ بس کمپلیٹ ڈیوٹی کمپلیٹ۔ پھر آپ جو چاہیے کیجئے، جہاں چاہیے کمائیے، جہاں چاہیے جا کے کھائیے، انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ تو میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کلام اللہ سے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مومنوں پر رسول اللہ کو، ہم مومنوں کے درمیان رسول اللہ کو بھیج کر احسان کیا۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ کس بات کا احسان کیا؟ کہ ہمارے درمیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب آپ تھوڑا سا توجہ دیجیے گا۔ حضور کو بھیجنے سے پہلے یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ دھرتی، یہ سب ہمیں فراہم کی۔ جب ہمیں لیٹنے کی ضرورت ہوئی تو زمین کا بچھونا دے دیا۔ ہماری ضرورتوں کا خیال کون رکھے گا؟ ہمارا رب۔ ہم بندوں کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے دانا پانی چاہیے تھا، وہ اللہ نے اس دھرتی پہ لا کر رکھ دیا۔ ہمیں دانا پانی ملنے لگا۔ اب ہم بغیر چھت کے کیسے رہتے؟ تو ہمارے پاس آسمان کا ایک شامیانہ تان دیا، ہم اس کی چھت چھایا میں آ گئے۔ اور زینت بخشنا چاہیے تو اس سنسان آسمان میں چاند اور ستارے اور سورج کو چمکا کر حسن پیدا کر دیا۔ اگر تصور کرو کہ یہ چاند ستارے سورج آسمان میں نہ ہوتے تو کیسا معلوم دیتا یہ آسمان؟ اس کو حسن دینے کے لیے چاند اور ستارے سے بھر دیا، ہمارے بچھونے میں حسن پیدا ہو گیا۔ ہوا اور پانی، یہ تمام پراکرتک چیزیں، یونیورسل چیزیں ہم کو عطا کر دی، اور سب کے سب ہماری زندگی کے لیے اہم تھی۔ احسان نہیں جتایا، احسان نہیں جتایا،
کہ اے بندے میں نے تجھے زمین جیسا بچھونا دیا، تجھ پر احسان کیا۔ اے بندے میں نے پیڑ اور پودے، ہوا، پانی، دانا سب کچھ تجھے عطا کیا تاکہ تو زندگی کو رواں دواں کر سکے۔ احسان نہیں جتایا۔ آسمان دیا، سورج، چاند اور ستارے دیے جو ہماری زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ تھے، بہت ضروری تھے، احسان نہیں جتایا۔ احسان کب جتایا؟ جب اس کائنات کو مکمل کر دیا، اور مکمل کرنے کے بعد مکمل حسن دینا چاہا تو حضور کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا اب یہ جو میں نعمت دے رہا ہوں تم پر احسان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان مخدوم اشرف، اولاد مخدوم سمنا، حضور سیدی سرکار دانش میاں صاحب قبلہ، ساری دنیا کی انسانیت کو یہ باور کرا دیا قرآن کریم نے کہ اب یہ جو نبی محمد آ رہا ہے یہ ایسی نعمت ہے کہ اس پر میں احسان جتا کر بھیجا ہوں تاکہ تم اس احسان کا فراموش مت ہو جانا۔ احسان کی قدر بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس سے بے قیمتی اور چیز اللہ کے دربار میں نہیں تھی جو تمہیں وہ عطا کرتا، ہمیں عطا کرتا۔ اور فرمایا کہ احسان چکاؤ گے کیسے؟ احسان ہمارے لیے محسن بنایا تو ہم اس محسن کا احسان چکائیں گے کیسے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آپ کے ساتھ اگر کسی نے نیکی کی ہے اور آپ اس نیکی کا بدلہ دینا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ نیکی کرو۔ بھی کسی نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی وفا کی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے، کسی نے آپ کو گڈھے سے نکال کر اوپر تخت پر بٹھایا ہے، آپ کو عزت کی ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے نبھاؤ گے؟ تو قرآن نے طریقہ بتایا، قرآن نے سلیقہ سکھایا کہ جب تم پر کوئی نیکی کرے، احسان کرے، تو اس احسان کا بدلہ اس کی اولادوں کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ احسان سے کرو، اسی طرح کی نیکی اور محبت سے جواب دو، تب تم اس کا احسان چکا سکتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس تمام تخلیق پر اور بالخصوص حضرت انسان پر مخصوص طریقے سے احسان ہے۔ اب دوسرے لحاظ سے دیکھیے، میں کہوں کہ میرا احسان ان پر ہے، ان کا احسان مجھ پر ہے، تو چھوٹی سی بات ہے، سرور کائنات کو سب کے لیے احسان بنا دیا، تو اب کسی کا کوئی دعویٰ کسی پر نہیں رہا۔ اب دعویٰ صرف یہ ہے کہ اگر کسی کو تم محسن سمجھ رہے ہو تو اس کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، اس کے ساتھ نیکی کا بدلہ نیکی سے کرو۔ نہ تم نیچے کیے جا رہے ہو، نہ وہ اوپر کیا جا رہا ہے، نہ وہ نیچے کیا جا رہا ہے، نہ آپ اوپر کیے جا رہے ہو۔ احسان اگر کسی ذات کا ہے تو وہ صرف رسول پاک کا ہے۔ اب اس کے بعد وہاں سے تقسیم ہوتا ہے، زمانہ بدلا، شخصیتیں بدلی، احسان منتقل ہوتا چلا گیا، نیکیاں منتقل ہوتی چلی گئی۔ جو نیکیاں حضور نے اپنے صحابہ کے ساتھ پیش کی، وہ نیکیاں صحابہ نے حضور کی اولادوں کے ساتھ پیش کی، حضور کی امت کے ساتھ پیش کی، حضور سے محبت کرنے والوں کے ساتھ پیش کی۔ اب یہ بدلہ
کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس شروع ہونے کی بنیاد وہی ہوا کہ جو تم پر نیکی کرے تم اس کا بدلہ نیکی سے دو، اس نیکی کو فراموش مت کرو۔ اب قطع نظر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ کہتا ہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ کیا فرمان ہے؟ اے بندے میں نے تم کو جو جو نعمتیں عطا کی ہیں صبح و شام جو تم میری نعمتوں کو برتتے ہو ان ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو بندہ عاجز ہے، بندہ عاجز ہے، ان نعمتوں کو جو اللہ کی طرف سے اس دنیا اس کائنات میں اس کو عطا کی گئی وہ پہلے کام کرے، وہ اس کو کینے ماں باپ یہ اللہ کی نعمت ہے، رشتے دار بھابھی چچا خالہ پھوپھی یہ جو رشتے داریاں دی یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب آپ اپنے اپنے وجدان سے اپنے اپنے علم سے ان نعمتوں کا احساس کرو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو کیا آپ شکر ادا کر پاؤ گے؟ جب نعمتیں گن نہیں سکتے تو شکر ادا نہیں کر سکتے، اس لیے بندہ عاجز ہے۔ اے رب تو ہمارا خالق اور مالک ہے، تو نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ ان نعمتوں کا ہم ادراک تو کر لیں، جب ہمارے اندر یہ قوت ہے ہی نہیں کہ ہم ان نعمتوں کو محسوس کر سکیں جان سکیں تو شکر کیسے ادا ہوگا؟ اور جب شکر ادا نہیں ہوگا تو تیرا حکم پھر پامال ہوگا۔ ہم بندے عاجز ہیں، تیری نعمتوں کا شکر نہیں بجا سکتے، نہیں پورا کر سکتے، تو پھر اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ بندے سن، مجھے معلوم ہے میں تیرا رب ہوں، تو میری نعمتوں کو گن نہیں سکتا، اور جب گن نہیں سکتا تو شکر ادا کیسے کرے گا؟ میں تیرا رب ہوں، مجھے معلوم ہے۔ تو اس نے ایک نسخہ دیا، اس نے ایک نسخہ دیا، ایک طریقہ دیا کہ بندے پریشان مت ہو، جب تیرے رب نے طلب کیا ہے تو تیرا ہی رب وہ راستہ ملے گا کہ جس سے اس کی ساری نعمتوں کا شکر ادا ہوگا۔ بندہ خوش ہوا، تجسس پیدا ہوا کہ جانے تو صحیح کی وہ نعمت کون سی ہے۔ ذہن سے لگائیے، وجدان کو کھولیے، عشق کو بیدار کیجیے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے بندو میں نے تمام نعمتوں پر جس نعمت کو سب سے اونچا رکھا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ میری اس نعمت کا تو شکر ادا کر میری ساری نعمتوں کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرور کونین کون فرز، فیضان مخدوم اشرف، حضور سیدی سرکار دانش میاں صاحب قبلہ، سرزمین برب اللہ، عوام اہل سنت۔ اب تو آپ کی بے چینی ختم ہو گئی، اب تمہیں نعمتیں گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نعمتوں کا سردار ہے بس اسی کے قاعدے پر، اسی کی سنتوں پر، اسی کی نیکیوں پر اتر آؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ساری نعمتوں کا۔ اب تمہیں کسی نعمت کو گننے کی ضرورت نہیں ہے، کیلکولیٹر کہ مجھے چائے کی پتی دی، کہ مجھے گیہوں دیا، کہ مجھے چاول دیا، کہ مجھے ارد کی دال دی، تو مجھے سرسوں کی دال دی، تو مجھے فلانا دھماکہ۔ جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں سب کو گنو، اس کے بعد تو اللہ شکر ہے، اللہ شکر ہے۔ اب یہ سب کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، بس میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے رہو، اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ جیسے جیسے تم شکر ادا کرتے رہو گے تمہاری علم اور معرفت کو میں اپنے رسول کے واسطے سے اتنا بیدار کر دوں گا کہ ساری نعمتیں لا کر تمہارے قدموں میں کھول کے دیکھتے رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا۔ تو صدقہ حضور کا ہے، اور حضور کو جب اس دنیا میں دیا، اس دنیا کو مکمل کیا، دین کو مکمل کیا، تو کہا
کہ یہ جو میں تمہیں نعمت دے رہا ہوں یہ تم پر احسان کر رہا ہوں، اس سے ہمیشہ احسان کرنا، اس نبی سے منسلک رہنا، اس نبی سے کانٹیکٹ بنا کے رکھنا، کسی بھی اینگل سے اس نبی سے کانٹیکٹ اپنا ختم مت کرنا۔ دنیا ایک طرف ہو جائے، تمہارا کانٹیکٹ نبی کے مدینے سے، نبی کے کعبہ سے، نبی کے قرآن سے، نبی کی سنتوں سے، نبی کے اعمال سے، نبی کے اقوال سے ایسا کنیکٹ ہونا چاہیے کہ یہ جان چلی جائے لیکن کنیکشن ختم نہ ہو۔ تو یہ احسان بھی پورا ہو جائے گا اور شکر بھی نعمتوں کا ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کا دوسرا دور ہے اور تیسرا دور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری نالج میں ان 2008 سے لے کر 2025 تک کتنے سال ہو گئے؟ 17 سال۔ 17 سال ہو گئے۔ 2008 میں ہماری آمد ہوئی 2013 میں آمد ہوتی تو 2013 سے اور 2025 تک کتنے سال ہو گئے؟ 7 اور 5 12 سال۔ ان 12 سالوں میں میری نالج میں بابو حضور کا دورہ ہمارے اس گاؤں میں نہیں ہوا ہے۔ اب وہ 12 سال کے بعد دانش میاں کے گویا کے گاؤں کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عوام اہل سنت، سرزمین برملہ، سرزمین برملہ، فیضان مخدوم اشرف، فیضان بابو حضور۔ دیکھیں مخدوم کی اولاد نے اس گاؤں میں قدم رکھ کے میرے شہیدوں کو، میرے چاہنے والوں کو اپنی محبت میں گرفتار کیا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ میری محبت میں گرفتار ہیں یقیناً تو پھر اس کا رزلٹ اچھا ہونا چاہیے۔ پورا بچے متر کر کے اس کو بھر دیجیے اور وہ جب بیٹھے تو انہیں لگے کہ ہاں جو کام مجھے کرنا تھا وہ دانش میاں نے کیا۔ ان کے بزرگوں کی بہت خدمت ہے اس علاقے میں، بہت خدمت ہے۔ گاؤں گاؤں، دیہات دیہات پیدل چل چل کے لوگوں کو سنوارا ہے، ان کو دین سے جوڑا ہے، رسول سے جوڑا ہے، رسول کی سنتوں سے جوڑا ہے۔ اب وہ اپنے گاؤں میں آ رہے ہیں تو ان کے استقبال میں کوئی کمی نہ ہو، ان کو وہاں سے لیجیے جہاں سے ان کا حق بنتا ہے اور جلوس کے ساتھ لائیے۔ قیام گاہ کو اچھا رکھیے، سجا کے رکھیے، صاف ستھرا رکھیے، ہڑبڑاہٹ نہیں ہونا چاہیے تاکہ انہیں محسوس ہو کہ ہاں آج میں کسی سلیقے والے گاؤں میں